बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूँ शमा रफ़ीक। आज हमारे साथ बात करने के लिए निफ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह के ऊपर हमारे पास दो अल्लामा हज़रात मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे मज़हबी स्कॉलर हैं, जो कि बहुत वाज़िह तौर पर लोगों को वाज़िह अंदाज़ में इस्लाम की बात क्लियरली बता देते हैं। तो उनका सबसे पहले तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे पास अल्लामा नवीद अहमद सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी आमद का और तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया कि आप अपने एक वक्त निकाला हमारे लिए। सर, हम बात करेंगे इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह के ऊपर। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कुरान हकीम कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी का कमाल उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ उसकी राह में ख़र्च ना करो। जी रामा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह की कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या अहमियत है? बेहद शुक्रिया, और इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है। इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कुरान हकीम में इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह के हवाले से हुक्म है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम कमाल नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि उस चीज़ को अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो जिससे तुम बहुत ज़्यादा महबूब रखते हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह, ख़र्च करना अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। अब इंसान समझता है कि शायद खुदा सामने आएगा और मैं उसे दूंगा। नहीं, देना मखलूक को है, जाएगा रब के पास। रब ताला को राज़ी करने का, मौला रूम ने फरमाया था कि रब को राज़ी करने के सैकड़ों तरीके थे, मैंने सबसे शॉर्टकट तरीका इख्तियार किया कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत, इससे रब जल्दी राज़ी हो जाता है। और फिर नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका तो रद्दुल बला, अल्लाह की राह में जब तुम सदका करते हो ये आने वाली बलाओं को टाल देता है। इस माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरे सरताज राह खुदा में ऐसे ख़र्च करते थे अल्लाह की मखलूक पर कि जैसे तेज़ आंधियाँ चलती हैं, तूफ़ान चलते हैं ख़ज़ां के मौसम में और खुश्क पत्ते झड़ते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ नबी करीम अल्लाह की राह में ख़र्च किया करते थे इस माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में। और रमज़ानुल मुबारक में कसरत से सदका और खैरात करने का हुक्म भी है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो नफली सदका करता है अल्लाह उसको फ़र्ज़ का सवाब अता करता है, और जो एक फ़र्ज़ अदा करता है अल्लाह उसे 70 गुना फ़राइज़ अदा करने का सवाब अता करता है। यानी मुतलक सदका जो करेगा उसे भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा, लेकिन अगर कुछ ज़कात दे रहा है इस माह मुक़द्दस में तो 70 गुना ज़कात देने का सवाब उसे अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस में अता करता है। सही हो गया। अल्लामा साहब, आप बताइएगा कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह की तारीफ़ क्या है और इससे कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह से जो उनसा है बयान किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल व अला कुरान पाक में फरमाता है यक़ूलूना यसअलूनका अनिल अनफ़ाक़, ए महबूब आपसे अल्लाह की राह में ख़र्च करने के मुतालिक सवाल करते हैं तो आप उन्हें कहें कि जो भी तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ है वो राह खुदा में ख़र्च करो। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ भी ये भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए। अल्लाह की राह में दिया हुआ आपके पास इल्म है तो वो भी आप आगे फैलाएं तो ये भी अल्लाह की राह में देना है। इन्फ़ाक़ का माना देना है, राह खुदा में ख़र्च करना है। ज़रूरी नहीं कि आप खाना ही तकसीम करें, ज़रूरी नहीं कि आप इल्म ही तकसीम करें। आप मुस्कुरा कर किसी के साथ बात करते हैं तो ये भी सदका है और ये भी इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह है। बल्कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का मामूल था कि हर सुबह हर शाम वो शक्कर की बोरी तकसीम फरमाया करते थे सदके के तौर में ना। तो लोगों ने पूछा कि आप खाना लोगों को नहीं खिलाते और पैसे नहीं देते, शक्कर की बोरी तकसीम फरमाते हैं जैसा रामा साहब फरमा रहे थे। तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह ये कहता है उस वक्त तक तुम नेकी के कमाल तक नहीं पहुँच सकते जब तक वो चीज़ राह खुदा में न दो जो तुम्हें महबूब हो। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाने लगे कि मुझे सबसे ज़्यादा खाने में, पीने में, रहने सहने में सबसे ज़्यादा शक्कर अच्छी लगती है।
میری یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ خدا میں وہ دوں جو مجھے پسند ہے. اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی تمہارے لیے پسند کرو. آپ کے ہاتھ میں، آپ کے کردار میں، آپ کے معاملات میں جو چیز بھی آپ کے پاس ہے آپ کسی کو دینے سے انکار نہ کریں. آپ اگر فی سبیل اللہ علم کسی کو بڑھا دیتے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ بچوں کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ پیش آ جاتی ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ رستے سے کانٹا اٹھا دیتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو آپ جہاں پر جو آپ کی استطاعت ہے، بلکہ اگر آپ گھر میں باہر لوگوں کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ گھر میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا صدقہ کیا کرو، راہ خدا میں دیا کرو. کہنے لگے حضور میں خود محتاج ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلا دیا کرو، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس زاویے سے ہمیں بھی جو موقع بھی ملتا ہے، جس طرح کا موقع ملتا ہے، ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں. صحیح. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ان سے کچھ لوگ اپنے مال کو جو ان سے وہ سینچ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، چھپا کے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزی کرنا، اور ان حالات میں جب مشکلات ہوں مسلمانوں پر، جس طرح کی کرونا وائرس آیا ہے اور لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ جن کے پاس تھا انہوں نے اور لے لیا پیسے کی بلبوتے پر، اور جو غریب دیہڑی دار تھے وہ شام کا کھانا لقمہ لینے کے لیے ترس رہے تھے. تو یہ جرم ہے بالکل، اور لعنت فرمائی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے شخص پر. اور ان حالات میں تو ویسے بھی ہمیں تقسیم کرنا چاہیے لوگوں میں، اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ جو شخص بھی راہ خدا میں ان مواقع پر خرچ کرتا ہے تو اللہ جل وعلا، ویسے تو آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے 10 روپے ملیں گے اس کے بدلے میں جزا، مگر رمضان میں 70 سے لے کر 700 تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر ساتھ رمضان بھی ہو، اور پھر کرونا کی وجہ سے معیشت بھی کمزور ہو، ملک کی حالات بھی ایسی ہوں سنگین ہوں، اور لوگ بھی مجبور ہوں پریشان ہوں، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ یقیناً مشکل ہے. بلکہ حضرت امام زین العابدین رات کے وقت دن کی نذرانے اکٹھے کرتے، لوگ جو ان کی خدمت کرتے کربلا سے واپس پلٹ کر، آپ رات کے وقت چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر نا وہ تو غریبوں کے دروازوں پر دستک دے کے وہاں رکھاتے تھے. تو صبح جب لوگ اٹھتے تھے اپنا اپنا وہ لے لیتے تھے. ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رائے خدا میں اس کی رضا کے لیے جو ہمارے پاس توفیق بنتی تو ہم غریبوں کے گھروں میں یا مزدور یا دیہڑی داروں کے گھروں میں جا کر دروازے پر دستک دیتے وہاں رکھ دیں. تو یہ ہمارے لیے بہت علامہ صاحب آپ نے بات تو پیش صحیح کی، لیکن اب ہمیں نہیں پتہ کہ کون حقدار ہے. تو آپ یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ نفاق فی سبیل اللہ مطلب اس میں آپ لوگوں کو کیسے جو سا ہے جو حقدار ہے اس کا کیسے پہچان سکیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حقدار ہے؟ ویسے تو قرآن حکیم نے ان کی پوری فہرست بتائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پروفیشنل بیگر بیکاری ہیں کہ جن کو عادت ہوتی ہے کہ ہر موقع سے اس طرح فائدہ اٹھانا اور اپنے گھر کے اندر بہت سارا مال جمع کر لینا. لیکن جو سفید پوش ہے، جو ضرورت مند ہے، جو کام کا عادی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بزنس پہ نہیں جا پا رہا، آج اس کے گھر کے اندر مشکل ہے، وہ عادتاً ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اور اس کو عادت ہے بھی نہیں، اس کو ہاتھ سے کام کر کے کھانے کی عادت ہے. اب وہ شخص کبھی بھی ہمارے دروازے پہ بھیک مانگنے نہیں آئے گا، ہمیں اس کو خود تلاش کرنا ہے. ویسے مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی ضرورت کا احساس نہ ہو، ایسے شخص سے مانگنا جائز نہیں ہے. ہمیں ان آنکھوں کو، ان چہروں کو تلاش کرنا چاہیے. مطلب امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں ضرورت میری آپ پوری کریں. آپ نے فرمایا ایک شرط ہے. کہا جی کیا شرط ہے؟ فرمایا جب میں تمہاری وہ ضرورت پوری کر دوں تم نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا. کیوں کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب کسی کو عطا کرے تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، کیونکہ اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہ جو مانگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے اندر ایک عاجزی، انکساری، ذلت سی ہوتی ہے. وہ کہیں تمہارے اندر کا خدا نہ زندہ کر دے کہ تم بہت بڑے ہو جو دے رہے ہو. نہیں، تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو. وہ جو یہ کہا گیا نا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، سے یہ مراد نہیں ہے آپ اس ہاتھ سے دے رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو پتہ ہے یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے. وہ دوسرے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی بوریاں اناج کی پڑی ہوئی ہیں. آپ حیران ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے اتنی مشکلات ہیں
اور ہمارے گھر میں اتنا اناج پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو سارے کو باہر بیچ دو. انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں, کیسے گزران ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس حالت سے باقی مسلمان گزریں گے ہم بھی اسی کیفیت سے گزریں گے. یہ جذبہ جب تک مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم لاک ڈاؤن سمیت جب بھی آزمائشیں آئیں گی ہم اس میں کامیاب قوم کے طور پر نہیں گزر سکتے. حضور نبی کریم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من حاج مسلمن فی الدنیا حاج اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی اس دنیا میں حاجت ضرورت پوری کی اللہ قیامت کے دن اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ من ساترہ مسلمن فی الدنیا ساترہ اللہ یوم القیامہ. یہ نہیں ہے کہ دے رہے ہیں 1000 روپیہ اور 10 بندے ساتھ پکچر بنا رہے ہیں. فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، 70 پوشی کی، ساترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے. تو آج جو سفید پوش ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم مسکین ہیں اور ہمارے اڑوس پڑوس میں دھاڑی دار طبقہ ہے، ہم خود ان کو پہچانیں. اور جیسے قبلہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سنت امام زین العابدین علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ان کے گھر تک پہنچائیں. یعنی ہم لوگ خود بھی اس ماحول میں سادات کرام کے گھروں میں جان لے کر گئے، رات کی تاریکی میں پہنچایا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی کوئی ضرورت تھی اور یہ پوری کی گئی. لیکن جب آپ کی گورنمنٹ خود پکچرز بنوا رہی ہو اور لوگوں کو یہ سکھا رہی ہو تو یقیناً نیچے بھی قوم ایسی تیار ہوگی. تو اس لیے ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے قوم کو بھکاری نہیں بنانا، ساری قوم کو. اب جب کروڑوں لوگوں نے 12 ہزار کے لیے اپنا بھیج دی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ مشکل ضرور ہے لیکن ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. ہم نے مواخات مدینہ کے موقع پر بھی ہم نے دکھایا کہ ہم بھائی بھائی ہیں. اور تحریک پاکستان میں لاکھوں لوگ جب ہجرت کر کے آئے تھے لٹے پٹے تو ہم نے بتایا تھا ہم مسلمان ایک قوم ہیں. آج بھی ہمیں اسی طرح ایک قوم بن کر اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. سب سے پہلے حقدار رشتہ دار ہیں، یہ یاد رکھیے. اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کا حق، جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ پہلے فیملی، اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، اس کے بعد آپ کے پڑوسی محلے دار. جب تک کئیوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی جو ہمارا میڈیا ذرا دکھا دے گا ہم کسی ہوٹل میں جناب نا یہ تقسیم کرتے ہیں. نہیں، وہ نہیں. آپ کے وہ رشتہ دار جنہوں نے کسی آپ سے مانگنا بھی نہیں اور دیتے ہوئے یہ بھی نہ کہیں میں صدقہ دے رہا ہوں. شریعت کہتی ہے دیتے ہوئے کہ میں گفٹ پیش کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. رانا صاحب بتائیے کچھ لوگ جو سا ہیں مدد کرنے کے بعد جو سا ہے اس کا احسان جتلاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا وعید ہے؟ قرآن مجید نے سختی سے منع کیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے والوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم دینے لگو تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھو. ان میں سے 4 چیزیں بیان کی. ایک، جو دے رہے وہ حلال ہو اور وہ چیز بھی حلال ہو اور ذرائع حلال ذرائع سے حاصل بھی کی گئی ہو. اور دوسری چیز کہ وہ جو دے رہے ہو، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اگر وہ بھی اس میں پائی جائے تو پھر وہ بھی ضائع چلی جائے گی. اور تیسری بات ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنے صدقوں کو، خیرات کو ضائع نہ کرو. کس وجہ سے؟ کہ جس کو دیا تم اسے اذیت دو یا اس پر تم احسان جتلاؤ. یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے سختی سے منع کی، چونکہ ان دونوں کاموں کی وجہ سے آپ کا صدقہ خیرات ضائع ہو جاتا ہے. اور قرآن اس لیے تربیت کرتا ہے کہ جب بھی آپ رائے خدا میں دینے لگیں تو آپ قرآن کے اسلوب کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کس طرح دے رہے ہیں اور کس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. حضور نے رائے خدا میں دینے کی تربیت فرمائی صحابہ کو. تو عرض کرنے لگی حضور میں ایک باغ ہے میرا اور وہ سب سے زیادہ قیمتی باغ ہے، تو وہ میں رائے خدا میں دینے لگا ہوں. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو بندہ دیتا ہے نا وہ دور جا کر دیتا ہے، کسی دوسرے علاقے میں، دوسرے صوبے میں جا کر دیتا ہے، کسی دوسرے دیہات میں. اس کو اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خبر تک بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے خاندان میں اگرچہ وہ آپ سے ناراض بھی ہوں، پہلا حق ان کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اسے دگنا ثواب دیا جائے گا جو اپنے خاندان میں دیتا ہے اور ان کو دیتا ہے جو اس سے ناراض بھی ہیں پھر بھی ان کو حقدار سمجھ کر پہلے انہیں دیتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور میں یہ بات رائے خدا میں دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے مسکرا کر اسے قبول فرما کر فرمایا ابو طلحہ یہ تو میں نے قبول کر لیا، تیرا صدقہ ہو چکا ہے،
اب تم ایسا کرو کہ یہ باغ لو اور اپنے خاندان میں دیکھو جو حقدار لوگ ہیں انہیں یہ تقسیم کر دو. یعنی کہ حضور سے مشاورت کی اور حضور علیہ السلام نے یہ درس دیا. مگر ہمارے یہاں چونکہ ایسے بالکل متضاد ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دور جا کر دیں اور بڑے ٹی وی چینل پر ہمارا جناب یہ دینا بھی دکھایا جائے تاکہ ہم نے دیا ہے. تو دے کر پھر ہم اس بندے کو ڈانٹتے بھی ہیں, اسے کام بھی لیتے ہیں, اسے دھمکاتے بھی ہیں کہ میں نے کل تمہیں 10,000 روپیہ نہیں دیا تھا, اب تم میرا کام کرو. تو یہ صدقہ کوئی صدقہ نہیں ہے. اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ دینے کے بعد, اب حضرت امام اعظم جیسا بندہ بھی, ایک شخص نے قرض مانگا تو قرض دینے کے بعد پھر جب کبھی وہ ان سے ملتا تھا تو وہ آپ رستہ چینج کر لیتے تھے کہ وہ مجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے کہ میں اسے قرض دیا ہے. آپ دینے کے بعد اگر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہیں کہ اسے بار بار شرمندہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ صدقہ ہی کیا ہے کہ آپ اسے تنگ کر رہے ہیں. صدقہ یہ ہے کہ آپ دینے کے بعد پھر آنکھیں آپ چکا لیں اگر وہ نہیں چکاتا تو, تاکہ وہ آپ سے شرمندہ نہ ہو. اس لیے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, یہ صدقہ دینے کے بعد نہ اذیت دو اسے, نہ اسے پر احسان جتلاؤ. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے صدقہ اسے نہیں دیا, ہم نے صدقہ خدا کے لیے دیا ہے. جب تک یہ یقین نہ ہو, دیتے ہوئے نیت کیا ہے کہ میں انہیں دے رہا ہوں یا اپنی رب کی راستے میں دے رہا ہوں, جب تک راہ خدا کا تصور درمیان میں نہیں ہوگا, آپ کی نیت ہی نہیں ہوئی, صدقہ ادا ہی نہیں ہوا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے خالص نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہوتا ہے وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ راستہ ہے, یہ وسیلہ ہے, اصل دیا تو میں نے اپنے رب کو ہے, قبول اس نے کیا ہے, اس نے نہیں کیا ہے. بلکہ اللہ اکبر, امام زین العابدین علیہ السلام جب کوئی بھکاری یا ضرورت مند آپ کے پاس آتا, آپ اسے دینے کے بعد سر سجدے میں رکھتے اور کہتے مالک یہ تو تیرا سوال ہی تھا, یہ تیرا منگتا تھا, تو نے اسے میرا دروازہ دکھایا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا رزق تو نے اپنے راستے میں قبول فرما لیا. کاش کہ ایسی سوچ آج مسلمانوں کی بھی ہو. ہم بلکہ جب یہ آیا تو کئی لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم راہ خدا میں زکوٰۃ کیوں دیں, ہم نے اپنے ہاتھوں کے کمایا ہے. تو قرآن کہتا ہے بتاؤ یہ ہاتھ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی عقل سے کمایا, وہ قرآن کہتا ہے بتا تجھے عقل کس نے دی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی زبان سے کمایا, کہا زبان کس نے دی ہے. یعنی انسان کو یہ وجود ہی خدا, اس لیے رب فرماتا ہے میرا دیا ہوا میرے راستے میں دو. اس لیے ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے, اللہ ہمارا قبول کر کے ہم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے اس نے اپنا دیا ہوا ہم سے پھر اپنے ہی راستے میں قبول کیا ہے. اور یہ کہ پہلے مسلمان جو امتیں تھیں وہ جب صدقہ کرتی تھی پہاڑ پہ رکھاتی تھی, آگ آتی تھی اچک لیتی تھی. لیکن اس امت کے اوپر اللہ پاک کا یہ بھی احسان ہے کہ اگر ان کے جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ اپنی فیملی پہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے میں, آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. یہ تو ایسا دین ہے جس میں کہا مسکرا کے دیکھتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کوئی مال نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, صرف مسکرا کے ملتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ایک بندہ سخت ٹینشن میں ہے, آپ صرف اس کے ملتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں اسے. سنت رسول ہے ہمیشہ مسکرانا. ہم نے تو ان ہستیوں کو اپنا پیشوا مانا ہے کہ جنہوں نے 72 تن قربان کرنے کے بعد یہ صدقہ کائنات کا سب سے بڑا صدقہ تھا. اس پہ آپ علامہ صاحب روشنی کے سیرت اہل بیت صحابہ سے نفاق کا سبیل اللہ پر ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیے دنیا کے اندر ہر ایک نے صدقہ کیا اور اس کو جتلایا بھی ہوگا, لیکن قربان مولا حسین کے صدقے پہ کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا, اور ہم شکل رسول شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر قربان کر دیے, اون و محمد قربان کیے, مولا غازی عباس شہنشاہ وفا قربان ہو گئے. وہ کون سا پھول ہے بارگاہ رسالت کا جو کربلا میں آپ نے پیش نہیں کیا, لیکن کسی موقع پہ بھی آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں. اچھا ہر موقع پہ ہم جب دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ مصیبت آئی ہے, صبر کرتے ہیں. مولا حسین رائے خدا میں دے رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں, مالک تیرا شکر ہے تو نے میرا علی اصغر قبول کر لیا, تیرا شکر ہے تو نے میرا اون و محمد قبول کر لیے, تیرا شکر ہے. جہاں صبر دنیا کرتی ہے وہاں اہل بیت اطہار نے شکر کر کے بتا دیا ہے کہ اگر خدا تمہارے گھر کی قیمتی افراد بھی اپنی راستے میں مانگے وہ بھی لٹا دو, لیکن انسانیت کی بقا کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, کلمہ محمد کی بقا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہو. دنیا چھوٹے چھوٹے صدقے کر کے کوئی باغ کوئی کنواں تو جتلاتی ہے,
لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خود بھی اور ان کا پورا خاندان صبح قیامت تک امام محمد مہدی علیہ السلام سمیت یہ وہ خاندان ہے عظیم المرتبت کہ جب سیدہ خدیجہ تشریف لائی تھی نکاح کے بعد تو خزانہ نہیں، خزانے کی کنجیاں بکسوں میں تھی اور وہ بکسے اونٹوں پہ لدے ہوئے تھے اور وہ قطاروں میں آ رہے تھے. آج تک یہ نہیں پتا وہ خزانہ کتنا تھا، یہ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی جانتی ہیں. اور مکے کے بڑے سردار مقروض تھے. سیدہ کہتی ہیں تم میرے شوہر کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں تمہیں قرضہ معاف کرتی جاؤں گی. یہ بھی تو صدقہ ہے، لیکن آج تک دنیا یہ نہیں بتا سکتی وہ صدقہ کتنا کیا ہے. تو کبھی کبھی خود سے چھپا کے بھی راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہیے. یہ اہل بیت اطہار کی سنت ہے. جب صحابہ کی بات آتی ہے، ایک صحابی سری صدقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں غریب ہے مدینہ میں، اس کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ سوچتے ہیں نہیں میرے سے زیادہ فلاں غریب ہے، وہ اس کے گھر دے کر آتے ہیں. 7 گھروں سے گھومنے کے بعد پھر اسی صحابی کے گھر میں جس نے اس کو صدقہ کیا ہے. یہ تھا ایثار، یہ تھا دوسرے کو ترجیح دینا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیدہ خاتون جنت نے 3 دن بھوکے پیاسے ہیں، خود بھی اور حسن و حسین بھی، خود مولا علی شیر خدا بھی، اور 3 دن دروازے پہ دستک دینے والے قیدیوں کو اور ضرورت مندوں کو لٹا رہے ہیں، اور خود کس سے؟ نمک اور پانی سے افطار کر رہے ہیں. مطلب خوشیاں سمیٹنے کا نام اسلام نہیں ہے، خوشیاں سمیٹنے کا نام دین نہیں ہے، خوشیاں بکھیرنے اور بانٹنے کا نام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب آپ بتائیے کہ موجودہ حالات میں کیا ہم اقداروں تک پہنچا رہے ہیں، نفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا پاسبل آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم بالکل جو لوگ اس سے متاثر ہیں، جو مطلب جنہوں نے دیکھا ہے سب کو، کیا ان تک یہ جو ان سے حق پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اگر اقتداروں تک ان کا حق پہنچا ہوتا تو آج یہ غربت کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. صحیح بات. چونکہ غربت کا تو خاتمہ نہیں ہو رہا، غریب کا البتہ خاتمہ ممکن ہے کہ وہ ہو رہا ہے. آپ کرونا کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ ایک باپ اپنی بچیوں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیتا ہے صرف کھانا نہ دینے کی وجہ سے اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ٹی وی چینلز پر دیکھنے میں ہے کہ جنہوں نے باپ نے اپنے بچوں کو زندہ ذبح کر دیا صرف ان کے پاس کھانے کا لقمہ نہ ہونے کی وجہ سے. اگر حقداروں کو صحیح معنوں میں ان کا حق مل جاتا تو یقیناً یہ خاتمہ غربت کا ہو سکتا تھا. مگر چونکہ المیہ ہے کہ ہم خاندان کے جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نفلیہ صدقہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے خاندان کو پیش نظر نہیں رکھتے. صرف اور صرف آج ہم میں سے ہر شخص اپنے خاندان پر صرف نظر رکھ لے اور اپنے خاندان کی کفالت کر لے اور اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے ان کی جو ہے وہ مدد کر دے، تو میرے خیال میں یہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اچھا نظام آ سکتا ہے. مگر چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی تنظیم کو دے رہا ہے، بالخصوص یہ اب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا اس اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. اب خاندان جو محروم رہ جاتے ہیں، جب ہم اکاؤنٹ میں پیسہ ادھر ڈال دیتے ہیں ہمارا خاندان محفوظ نہیں رہتا، وہ یا اس سے مدد نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے آج کے اس پروگرام میں میں یہ دعوت فکر دوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان سے آغاز کریں، اپنے غریبوں سے آغاز کریں، پھر اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو پہلے دیں تاکہ ان کے معاملات کمپلیٹ ہوں. تو یہ جو غربت ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم کا تاریخی فرمان تھا، دریائے فرات کے کنارے پر اگر کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگی. یہاں پر تو لاکھوں کی تعداد میں انسان پیاسے بھوکے مر رہے ہیں، غربت کا شکار ہیں. یہ ذمہ دار کون ہے ہم سب جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب جاتے آتے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے پبلک کو؟ میں کہوں گا کہ جب اسلام ورلڈ اسلامک سپر پاور تھا خلیفہ دوم کے دور میں تو زکوٰۃ دینے والا تو ملتا تھا لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اس قدر عدل و انصاف پر مبنی وہ زمانہ تھا. آج بھی حکمرانوں کو دور فاروقی سے ہدایت لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ پورے اعتماد کے ساتھ کسی بھی ایسے فرد کو جو ضرورت مند ہے اسے زکوٰۃ دیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ جب دیں تو اگلے سال لینے والا زکوٰۃ پھر لینے والوں کی لائن میں نہ ہو، زکوٰۃ دینے والوں میں کھڑا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے جاتے آتے؟ میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ جو ہے بالخصوص نظام زکوٰۃ کو ہماری جو گورنمنٹ ہے اسے مضبوط کرے، سود کے نظام کو کمزور کیا جائے. جب تک سود کا نظام کمزور نہیں ہوگا، نظام زکوٰۃ مضبوط نہیں ہوگا، تب تک ملک سے غربت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے.
بہت اچھی بات کی آپ نے. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ نفاق فی سبیل اللہ کو کتنی اچھی طرح سے بیان کیا گیا اور انہوں نے کتنے اچھے میسیجز کنوے کیے. علامہ صاحب آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ غم و دوری کو جو دور کرنا ہے تو نفاق فی سبیل اللہ کی طرف آئیں, اللہ سے محبت کو ظاہر کرنا ہے تو اس کی طرف آئیں, اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو دینا نفاق فی سبیل اللہ ہے, لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ جاریہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہم اگر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.